अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम बात करेंगे वो एक बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर आ रहा है पाकिस्तान में, वो है अब कि मीडिया के लोग जिस तरह से लापता हो रहे हैं, वापस नहीं आ रहे। आज कराची से जो जियो न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं ज़ुबैर अंजुम साहब, उनको भी पुलिस की वर्दी में आके और सो कॉल्ड नामालूम अफराद जिनका हम सबको पता है वो अगवा करके ले गए हैं। हम ज़रा इस केस पर भी बात करेंगे, इस फैक्टर पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आज देखिए आप दीगर भी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इस्टेब्लिशमेंट अपनी किसी जिसे कहें कि वो अब जो नई पॉलिसी है उसके ऊपर अब इस्टेब्लिशमेंट में एक बड़ी कंसल्टेशन का आगाज़ हुआ है, वो भी आपको ज़रा बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़ुबैर अंजुम साहब जो हैं ये इनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर सक्खर से है, लेकिन ये उर्दू स्पीकिंग फैमिली से हैं और ये कराची में काफ़ी अरसे से रिहाइश पजीर हैं और पाकिस्तानी मीडिया से 2006 से ये वाबस्ता हैं, सहाफ़त में हैं ये 2006 से। और ये इससे पहले समा टीवी के ब्यूरो चीफ भी रहे हैं। जियो में ये एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि आप जो डायरेक्टर न्यूज़ या डायरेक्टर प्रोग्रामिंग से एक ओहदा नीचे होते हैं और आप न्यूज़ की एक पूरी शिफ्ट देख रहे होते हैं, तो ये वन ऑफ द सीनियर और स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन होती है न्यूज़ रूम के अंदर। तो ज़ुबैर अंजुम साहब वो पोजीशन रिटेन करते थे और उस पोजीशन पर फायज थे। इनके बारे में जो हमने जानने की कोशिश की, कराची में जो जियो के जो सहाफ़ी हैं या वैसे भी जियो से बाहर भी जो चंद सहाफ़ी हैं, हमने उनसे बातचीत की है ज़ुबैर अंजुम साहब के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मेरा अनफॉर्चुनेटली कभी इनसे बराह रास्त रब्ता नहीं हुआ, ना मेरी इनसे कभी मुलाकात हुई थी। तो जो चीज़ें मुझे पता चली, एक तो पढ़ने लिखने वाले इंसान हैं, तो इसका मतलब है शऊर रखते हैं। तो इस मुल्क में तो शऊर रखना तो सबसे बड़ा जुर्म है। ज़ुबैर अंजुम साहब तो इस जुर्म के मुर्तकिब तो हुए हैं। और दूसरा यह है शायरी भी करते हैं और अपनी बड़ी वाज़े राय का इजहार भी करते हैं। एंटी इस्टेब्लिशमेंट अप्रोच के मालिक हैं। तो ये इस मुल्क में दूसरा बड़ा जुर्म है। आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट होंगे तो आप तो फिर नहीं बचते इस मुल्क में। तो वो ज़ुबैर अंजुम साहब का ये दूसरा बड़ा जुर्म है कि सोचने समझने वाले इंसान हैं, अपराइट है। मैंने सुना है कोई इस किस्म के इनके माली कोई मसाइल नहीं हैं कि कोई कई सहाफ़ी होते हैं वो दूसरी तरफ से भी खा पी रहे होते हैं, तो ये वो नहीं है। अपराइट इंसान है, लेकिन सोचने समझने वाले हैं। तो ये तो जुर्म है इस मुल्क में, सोचना ही तो नहीं चाहिए। इस मुल्क में जो आप फर्स्ट ईयर टू मैट्रिक तक जो आपको क्लास 1 टू मैट्रिक जो आपको माशरती इल्म पढ़ाई जाती है ना, सिर्फ वही पढ़नी चाहिए, उससे बाहर नहीं सोचना चाहिए। ये इस मुल्क में जुर्म है। और फिर एंटी इस्टेब्लिशमेंट आप हो गए तो फिर तो लाइक, और ज़ाहिर बात है जो शऊर रखता है वो इस मुल्क में एंटी इस्टेब्लिशमेंट होता है। ये जो यूथड़ हैं, ये जो आज नए नए एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं, हालांकि ये भी उन्हीं बूटों में बैठे हुए हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के। सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन बूटों में आपने हमें बिठाया हुआ तो हमारे पर पाँव मत रखिए, अब उन बूटों में हमें सांस लेने दीजिए। तो बहरहाल जो ज़ुबैर अंजुम साहब थे वो इस मामले में हार्डलाइनर थे, एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे और अच्छे सहाफ़ी थे, काबिल सहाफ़ी थे, मेहनत करने वाले सहाफ़ी थे, हैं। सॉरी, थे का वर्ड मैंने का इस्तेमाल कर दिया। अल्लाह में उनको लंबी ज़िंदगी दे। हाल ही में उनका जस्ट 20 दिन पहले उनका बेटा पैदा हुआ है। सोचिए, एक 20 दिन के बच्चे का बाप आप लोग उठा के ले गए हैं। उनकी बेगम पर क्या बीती होगी, उनके माँ बाप पर, उनके बहन भाइयों पर क्या बीती होगी कि ले गए। तो ज़ुबैर अंजुम साहब के हमने जराइम तो आपको बता दिए हैं क्या है। तो इन जराइम के लोगों को आपको पता है इस मुल्क में सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही उठाती है, ठीक है। तो बजाय इसके आप इधर उधर इल्ज़ाम लगाते फिर, नहीं नहीं वो पुलिस की वर्दियों में थे वो ले गए, पुलिस ने तो क्या हमने लिया ही नहीं और हमें पता पुलिस ने उनको नहीं उठाया, ठीक है। लेकिन ये इंतहाई शर्मनाक है इस अंदाज में सहाफ़ियों को अगवा करना। ये इंतहाई शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत है। और आप देखिए कि इसमें आपको एक और एंगल से भी देखना होगा। हालांकि ज़ुबैर अंजुम साहब को हमने ट्विटर देखा, उनकी ट्विटर पे कोई ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है। ट्विटर पे हार्डली उनके कोई होंगे, आप कह लें कि 1200-1400 फॉलोअर होंगे उनके ट्विटर के ऊपर।
تو اتنی فالوئنگ سے بھی اسٹیبلشمنٹ ڈر جاتی ہے کہ اتنی 1100-1200 فالوور رکھنے والا اگر اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے تو اس کی رائے کو کتنے لوگ دیکھ لیتے ہوں گے، 5-10 لائک کر لیتے ہوں گے، 2-3 ری ٹویٹ مل جاتے ہوں گے، یہی ہوتی ہوگی. لیکن کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور ہو گئی ہے، اتنی ڈرپوک ہو گئی ہے کہ وہ اس لیول پر آئی ہوئی ہے؟ کیونکہ آئی تو ہوئی ہے اس لیول کے اوپر. زبیر انجم صاحب ہمیں کلیئر ہے کہ کون لے کے گیا ان کو. اب میں ذرا جلدی میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، مجھے کہیں جانا تھا، تو لائک وہ ابھی تک 5 بجے تک تو وہ گھر نہیں آئے. وہ آ جائیں بات کا پتہ نہیں ہے، اور اللہ میاں کریں وہ ضرور آ جائیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ آج رات تک آ جائیں گے انشاءاللہ. تو لیکن یہ ایک اوور آل یہ فنامنا بڑا ڈسٹربنگ ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے. تو وہ زبیر انجم صاحب کو اٹھا کر شاید اس کے ساتھ ساتھ جیو نیوز کو بھی ایک پیغام دینا مقصود ہے. جیو نیوز کے عملے کو بھی جو سٹاف ہے، صحافی ہیں وہاں پر، ٹیکنیکل کے لوگ ہیں، یا ان ہاؤس نیوز روم کے لوگ ہیں، یا مینجمنٹ کے لوگ ہیں، ان کو بھی یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ آپ چاہے بڑے ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی استثناء نہیں برتا جائے گا. اگر آپ انڈیپینڈنٹ مائنڈ سے رپورٹنگ کریں گے، انڈیپینڈنٹ بات اور ویوز رکھیں گے، شعور رکھیں گے اور شعور کا اظہار کریں گے، تو یہ دیکھ لو جیو کی سینئر ترین پوزیشن پر بیٹھا ہوا زبیر انجم اٹھا لیا ہے، تو باقی بھی مت سمجھیں کہ ہم کسی کو ٹالریٹ کریں گے یا کسی کو معاف کریں گے. تو یہ بنیادی طور پہ پیغام مقصود ہے اور یہی ہوا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے، ایک اور اسی سے جڑا واقعہ، وہ بول ٹی وی کے ہی ایک این ایل ای ہیں، میں سوری ان کا نام مجھے نہیں مل سکا، یعنی کہ نان لینئر ایڈیٹر، ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہوں گے، ان کو بھی صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویوز کی وجہ سے کچھ دن پہلے اغوا کیا گیا ہے، اور وہ بھی ابھی تک گھر نہیں لوٹے. یہ بھی انتہائی افسوسناک اور شرمناک اور قابل مذمت ہے. حالانکہ میں تو بول ٹی وی کو بالکل پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور سچی سی بات ہے، جو بندہ جعلی ڈگریاں بنا کے بیچتا رہا ہو، شعیب شیخ، ٹھیک ہے، وہ سارا نیو یارک ٹائمز کا سکینڈل، ٹھیک ہے، اتنا گھٹیا کردار کے شخص کے چینل میں تو خیر کبھی کبھی نہ اس کو دیکھوں، نہ پسند کروں، نہ سپورٹ کروں. لیکن یہ جو اس ادارے میں کام کرتے ہیں، تو مجھے پتا ہے میرے بھائی ہیں بیچارے، قلم کے مزدور ہیں، اپنے گھر میں ان کا پیٹ پالنے کے لیے ادھر نوکری کرتے ہیں، تو ان کا مجھے بڑا افسوس ہے، ان کا بھی، اور میری دعا ہے کہ، اور درخواست بھی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ چھوڑ دیں، جانے دیں، اس حد تک مت جائیں. تو اب چیز یہ ہے کہ آج ابھی جب تک آپ ویلاگ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ باہر آ چکے ہوں گے. شاہ محمود قریشی صاحب بھی اڈیالہ جیل سے آج رہا ہو رہے ہیں، ان کا سنا ہے میں نے آ رہا ہے. تو اگر تو انہوں نے پارٹی چھوڑنی ہوئی تو وہ پریس کانفرنس آ کے کریں گے پریس کلب میں، اسلام آباد پریس کلب میں، اور اگر انہوں نے صرف پارٹی کی پوزیشن چھوڑنی ہوئی یا بھی پارٹی میں رہنا ہوا تو وہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے ٹاک کریں گے. لیکن دونوں صورتوں میں ان کا جیل سے باہر نکلنا بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور یقیناً یہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا سے ہی وہ نکل رہے ہوں گے. تب دیکھتے ہیں وہ کیا مشن لے کر نکل رہے ہیں، یہ آپ کو چند دنوں میں کلیئر ہو جائے گا. لیکن جو اس وقت ملک میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنا جو جسے کہتے ہیں نا، جو سپیس لوز کی تھی عمران خان صاحب کے اٹیکس کی وجہ سے، اور جو انہوں نے پروپیگنڈا کر کے جو اسٹیبلشمنٹ کو دیوار سے لگایا تھا، تو وہ انہوں نے سپیس نہ صرف اسٹیبلشمنٹ نے ری گین کی ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اب سپیس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے مزید حاصل کر لی ہے. تو اس سب میں اگر آپ دیکھیں تو جو اب جس طرف چیزیں جا رہی ہیں، تو ظاہری بات ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 طرفہ کارروائی ہونی تھی 9 مئی کے بعد، جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کرنی تھی. ایک تو تھی ادارے سے باہر، وہ تھی پی ٹی آئی کے خلاف، کیونکہ انہوں نے 9 مئی کو یہ اٹیکس کیے تھے. دوسری کارروائی انہوں نے کرنی تھی ادارے کے اندر. تو جو ادارے کے باہر انہوں نے کارروائی کی، وہ تو ان کی بہت کامیاب گئی، پی ٹی آئی بالکل لیٹ گئی. جسے کہتے ہیں نا آج کل تو
پی ٹی آئی والوں کے گھروں کے دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے اگر آپ کھانس بھی دینا تو اندر سے وہ پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگا دیتے ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے. تو وہ تو پوری کی پوری پی ٹی آئی لیٹ گئی, وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی, ڈھہ گئی. ٹھیک ہے, اور ثابت ہوا کہ کاف لیگ کی طرح اگر مصنوعی جماعتیں بنائی جائیں جو عوام کے اندر ایگزسٹ نہ کرتی ہوں, اور جو عوام کے اندر سے لیڈر مت لے کے آئیں, بلکہ جو اسٹیبلشمنٹ دے وہ اپنی جیب میں ڈالتے جائیں یا اپنے سائڈوں پر لیفٹ رائٹ بٹھاتے جائیں, وہ جماعتیں پائیدار نہیں رہ سکتی. کنگز پارٹی کاف لیگ تھی, اور آپ دیکھیں آج کاف لیگ 8-10 جماعتیں ہیں. پی ٹی آئی بھی ایک 2011 میں بنائی گئی کنگز پارٹی تھی, اور آج آپ پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیں کہ وہ کہاں پر جا کھڑی ہوئی ہے. لیکن اب جو دوسری کارروائی ہونی تھی وہ ادارے کے اندر ہونی تھی, وہ ابھی تک پراپر انیشیٹ نہیں ہوئی. حالانکہ لوگ مارک ہوئے میں ہیں, کچھ جنرل سے لے کے تو نیچے میجر کے رینک تک کے آفیسرز ہیں جو کچھ مارک ہوئے میں ہیں. یہ کارروائی کب انیشیٹ ہوتی ہے یہ بھی آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن اسی کارروائی کا شاید گراؤنڈ بنانے کے لیے اور اس کارروائی کی صورت میں کس قسم کا ریئیکشن آ سکتا ہے اور اس ریئیکشن کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے, اس سب کو جاننے کے لیے, اور جو ملکی سیاست کا مستقبل ہے, اگلے الیکشن اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا, کیا اس کو برقرار رکھنا ہے یا پی ٹی آئی کو بھی بریتھنگ سپیس دینی ہے, دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے جو حکومت میں ہے, اور سپریم کورٹ کو کیسے دیکھنا ہے, اور جو کچھ کیا گیا اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اور اس سے کیا فورسی کیا جا سکتا ہے, اس سب کے لیے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس بلا لی ہے. اور یہ غیر معمولی طور پر 4 روز تک یہ کانفرنس چلے گی. عموماً یہ 2 دن یہ کانفرنس چلتی ہوتی ہے. اور آپ کو بتا دیں فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے کور کمانڈرز کانفرنس سے, کیونکہ کور کمانڈرز کانفرنس میں صرف وہ لیفٹیننٹ جنرل شریک ہوتے ہیں جو یا تو کور کمانڈر ہوتے ہیں یا جی ایچ کیو میں کی پوزیشنز پر ہوتے ہیں, لائک کوارٹر ماسٹر جنرل کی پوزیشن پر ہوں گے, لائک ڈی جی ایم آئی ہو جائیں گے, حالانکہ میجر جنرل ہوتے ہیں اس میں, یا وہ ہو جائیں گے دیگر افسران جسے کہتے ہیں جو جی ایچ کیو میں کی پوزیشن پر تعینات ہوتے ہیں اس میں. لیکن وہ لیفٹیننٹ جنرلز نہیں آتے جو لائک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ہوں گے یا ہیوی انڈسٹری فیکٹری ٹیکسلا میں ہوں گے وغیرہ وغیرہ, وہ نہیں ہوں گے. لیکن فارمیشن کمانڈرز میں یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف کے تمام لیفٹیننٹ جنرلز جو کور کمانڈر بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ تمام کے تمام میجر جنرلز بھی اس کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں, اور سینئر جو بریگیڈیئرز ہوتے ہیں جو شارٹ میجر جنرل پروموٹ ہونے کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی شریک ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں ایک بڑی تعداد میں آفیسرز کی شرکت ہوتی ہے, اور پورا فوج کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر ہوتا ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے. تو یہاں پر جو گفتگو ہوتی ہے وہ عمومی طور پہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے فوج کی ٹاپ براس کا کہا جاتا ہے کہ وہ مائنڈ اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے. لیکن فارمیشن کمانڈرز کی جو ہونے والی میٹنگ میں جو گفتگو ہے اور جو اس کی جو آؤٹ کم ہوتی ہے وہ اس کو دیکھا جاتا ہے پوری فوج کے, آپ کہیں کہ وہ مائنڈ کا وہ ریفلیکشن ہوتی ہے کہ کیا فوج سوچ رہی ہے. تو یہاں پر جو چیزیں اب زیر غور آنی ہیں وہ ایک پی ٹی آئی کا مستقبل, کیا اس کو اب جو بچی کھچی پی ٹی آئی ہے اس کو بریتھنگ سپیس دینی ہے کہ اس کو بھی بالکل ختم کرنا ہے, یا اس کو اس حیثیت میں ڈھالنا ہے کہ وہ واپس اسٹیبلشمنٹ کی ایک آف شوٹ ہو اور اس کو وقتاً فوقتاً سیاست میں جہاں پر ضرورت ہو استعمال کیا جا سکے ایز اے پریشر گروپ. تو اس کو پریشر گروپ کی بریتھنگ سپیس دینی ہے کہ نہیں. پھر عمران خان صاحب کا کیا مستقبل ہے, ان کو سیاست میں رہنے دینا ہے نہیں, ان کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا ہے یا ان کو جلا وطن کر دینا ہے, یہ بھی زیر بحث آئے گا. اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا کیا وہ درست تھا کہ نہیں, اس میں فوج کو بطور ادارہ کیا کچھ فیس کرنا پڑا اور کیا وہ ورتھ اٹ تھا. پھر فوج کے اندر جو پی ٹی آئی کے بارے میں سمپتھیز پائی جاتی ہیں وہ اس فیکٹر کو بھی کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. جو جنرل فیض حمید اور دیگر جو پی ٹی آئی کے لوگ جو کام کرتے رہے پی ٹی آئی کے لیے اور فوج کے اندر جنہوں نے بغاوت کروانے کی کوشش کی, ان لوگوں کا کیا کرنا ہے جنرل فیض حمید کا خصوصاً. پھر اس میں یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ اب ملک کے معاشی حالات یہ ہیں تو اس صورت میں کیا ہم نے انٹرنیشنل ری الائنمنٹ کرنی ہے چائنا سے,
مڈل ایسٹ میں سعودی عرب اور UAE اور قطر سے اور یورپ سے اور امریکہ سے اور روس سے، تاکہ پاکستان کے لیے کچھ جو اتنا زیادہ ہماری گردن دبا دی گئی ہے، تو کس طرح سے ہم اپنا سانس لینے کے لیے اپنے لیے ذرائع پیدا کریں، اور اس سب کے لیے کیا جو اسمبلیوں کی مدت تو ختم ہوگی تو اس کے بعد جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کو ہمیں طویل کرنا چاہیے، یا فریش الیکشن لا کے ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ ایک حکومت کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ چیزیں بہتر کرے، تاکہ انٹرنیشنل عالمی ادارے اور سب لوگوں کو ان سے ڈیل کرنے میں آسانی رہے۔ یہ اینگل بھی اس میں ڈسکس ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ اس میں یہ بھی ڈسکس ہوگا یقیناً کہ اگلی دفعہ کون اقتدار میں آئے گا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ نہیں کرے گا جو عمران خان صاحب نے کی، تو وہ بھی ذرا دیکھ بھال کے ڈسکس کیا جائے گا۔ اگلے الیکشن کب ہوں گے، اس کو کس طرح کیا جائے گا ڈیل، اور چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے جو کچھ کیا، ان کے ساتھی دھڑوں نے، ان کے بارے میں کیا اب سپریم کورٹ کے اندر اب کیا کیا جائے گا، وہ یہ چیزیں وغیرہ سب کچھ یقیناً زیر بحث آئیں گی۔ پاکستان کے سیکیورٹی معاملات بھی ڈسکس آئیں گے، TTP کا معاملہ ڈسکس آئے گا، کیونکہ پاکستان نے سیدھی طالبان کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو بہت آگ لگی ہوئی ہے کہ آپ نے TTP کو رکھنا ہے اور ہمیں کہنا ہے کہ ہم ان سے نیگوشیٹ کریں، تو ان کو کہیں کہ آرمز سرنڈر کر دیں اور پرامن ہو جائیں، اور اس کے بعد ہم سے بات کر لیں، پھر ہم بتا دیں گے ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں، اس کے بغیر ہماری طرف سے ٹھینگ ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس میں سے کیا آتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔